बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, आज का हमारा जो पहला स्टेप है रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात करीमा, अखलाक आलिया मुबारका मुक़द्दसा के हवाले से, वो है तवाज़ु और इनकिसारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कौन सा नक्श नूर कायम फरमाया है। तवाज़ु इनकिसारी किसे कहते हैं, इसके दुनियावी फ़वाइद क्या हैं, उखरवी फ़वाइद क्या हैं, और ऐसे महरूम लोग बेचारे कितने खसारे में हैं। दुनियावी एतबार से उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आखिरत के एतबार से वो किस कदर महरूम रह जाते हैं, ये आज का हमारा अन्वान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद इरशाद फरमाया गया, सूरह शुअरा आयत नंबर 215, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन, अपने पैरोकार मुसलमानों के लिए अपनी रहमत का बाजू बिछाओ। यानी आप अपनी कौम को डर सुनाएं जो सिद्क़ व इखलास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएं, रिश्तेदारी हो या ना हो, बज़ाहिर उनका कोई ताल्लुक़ और हो या ना हो, आप उन पे लुत्फ़ व करम फरमाएँ, और जो आपका हुक्म ना माने तो आप उनसे और उनके अमाल से बेज़ारी का इजहार कर दें। इसी तरह इरशाद फरमा फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, तो ए हबीब, अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है, आप इनके लिए नरम दिल हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नरम दिल बनाया है, रहमत व शफ़क़त से भरपूर फरमाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक दिए ही वो गए हैं, बल्कि अखलाक हैं ही वो जो जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं और जो तरीक़ा मुबारका इख्तियार फरमाते हैं। नरम दिल हैं, शफ़ीक़ हैं, रहीम व करीम हैं, लुत्फ़ व करम, शफ़क़त व रहमत इतनी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है कि ग़ज़वा-ए उहद जैसे मौका पर जब आपको बहुत अज़ियत का सामना करना पड़ा, आपने किसी गज़ब का इजहार न फरमाया, बल्कि आपने उनकी गलतियों को माफ़ फरमा दिया। आपकी खिदमत में लोग हाज़िर होते जो सख्त मिजाज होते, सख्ती से काम लेते, आप मुआफ़ी भी अता फ़रमाते और दुआए मग़फ़िरत भी फ़रमाते, अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह सिफारिश भी करते। हदीस तय्यबा हमें इस हवाले से क्या पैगाम देती हैं। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के लिए एक दर्जा इनकिसारी करेगा, मैं यतवादअ लिल्लाहि दरजतन यरफ़अहुल्लाहु दरजतन हत्ता यजअलहु फ़ी इल्लिय्यीन, जो अल्लाह जल्ला व अला के लिए एक दर्जा इनकिसारी करेगा, अल्लाह पाक उसको एक दर्जा बुलंद कर देगा, यहाँ तक कि उसको इल्लिय्यीन में पहुँचा देगा। ये सआदत मिलेगी उस बंदे को जिसको अल्लाह ताला ने आजिज़ी की दौलत अता फ़रमाई है। और जो अल्लाह के हुजूर एक दर्जा तकब्बुर करेगा, अल्लाह ताला उसको पस्त करेगा एक दर्जा, यहाँ तक कि उसको अस्फलुस साफिलीन, जो जहन्नम का एक ठिकाना है, उसमें डाल देगा। मतलब क्या हुआ, आजिज़ी इनकिसारी ये बुलंदी इतनी बुलंदी तक ले जाएगी, आजिज़ी करना इतना बुलंद कर देगा कि बंदा जन्नत के आला मर्तबे में पहुँच जाएगा। और इसके बरअक्स तकब्बुर इख्तियार करना, ये ताल्ली इख्तियार करना, ये इतना सख्त होगा कि इसकी वजह से बंदे को जहन्नम की पस्तियों में जाना पड़ेगा। मा तवादा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है, अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फरमाता है। आप ये समझते हैं कि सारी दुनिया किसी को बुलंद करना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो वो बुलंद नहीं कर सकती, लेकिन अगर अल्लाह किसी को बुलंद करना चाहे और सारी दुनिया उसको पस्ती की तरफ धकेलना चाहे तो उसकी वो बुलंदी से कोई रोक नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने एक कानून दे दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सदका 6 चीज़ें आपने बयान फरमाई, आपने इरशाद फरमाया, सदका माल को नहीं घटाता, जो आदमी किसी को माफ़ कर दे तो अल्लाह पाक उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है, अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फरमाता है। ये चीज़ पहला जुमला क्या है, सदका माल को नहीं घटाता। तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए, बज़ाहिर बंदा जब दे रहा होता है, मसलन 1000 में से 100 रुपया दिया तो बज़ाहिर पीछे 900 बचा है, लेकिन वो जो दिया है वो बज़ाहिर मुझे यकीन है कि ये कम हुआ है, लेकिन इरशादात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो ये कम नहीं हुआ, अल्लाह पाक इसकी बरकतें अता फरमाता है। और जो बंदा सदका देता है वो ये
कई मरतबा इन चीज़ों को अमलन मुलाहिज़ा करता रहता है और प्रैक्टिकली उसको फ़ील होता रहता है कि मैंने जब अल्लाह के रास्ते में दिया है तो अल्लाह ताला जल्ला जलालू किस कदर बरकतें अता फ़रमाता है। दूसरा लफ्ज़ आपने बोला, जो किसी को माफ़ कर दे अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त को बढ़ा देता है। एक मामूली सा लम्हा होता है जिसमें बिफर जाएं हम तो नुकसान ही नुकसान, और बाज़ औक़ात बरादरियों नस्लों का नुकसान, और उस लम्हे में अगर हम संभल जाएं, हिलम से काम लें, बर्दाश्त कर जाएं, मुआफ़ कर दें, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त का ऐलान है कि अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त का ताज अता फ़रमाएगा। इस तरह जो आजिज़ी करता है अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फ़रमाएगा। मतलब ख़ुददारी के साथ जो आजिज़ी हो उसका अंजाम क्या है? बुलंदी दराजात है। इस तरह इरशाद फरमाया, मन तरकल लिबास तवादुअन लिल्लाह व यक़दिरु अलैहि, जो लिबास छोड़ दे, अच्छा कुदरत हो किसी आदमी को कि वो अच्छा लिबास पहन सकता है, लेकिन वो अच्छा लिबास छोड़ देता है, क्यों? कि इस की वजह से मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, मैं आजिज़ी वाला लिबास इख्तियार करता हूँ जिसको पहनने से मेरे अंदर कोई फ़ख्र, कोई तकब्बुर वाला पहलू मेरे अंदर ना आए। तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन मखलूक़ात के सामने उसको बुलाएगा और फरमाएगा, ईमान के हुल्लों में से जिस हुल्ले को पहनना चाहते हो वो पहन लो। ये शान उस बंदे को अता फरमा दी जाएगी। इस तरह हदीस तय्यबा में इज़ा तवाज़अ अल-अब्दु रफ़अहु इला समाई साबिआ, जो बंदा आजिज़ी करता है अल्लाह जल्ला जलालहू उसको 7वें आसमान तक बुलंदी अता फरमा देता है। इस तरह इरशाद फरमाया, अर्बउन ला युतीहुन्नल्लाहु इल्ला मन युहिब्बु, अल्लाह जल्ला जलालहू 4 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ अपने प्यारों को अता फरमाता है। यानी ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जब भी जमा होंगी अल्लाह के किसी नेक बंदे में जमा होंगी, अल्लाह के किसी पसंदीदा और प्यारे बंदे में ही जमा होंगी। इक्का दुक्का पाई जा सकती है, लेकिन इज्तिमाअन सारी एक ही वक़्त में बैक वक़्त किसी में पाई जाएंगी तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला अपने प्यारों को, अपने महबूबों को, अपने बारगाह के कुर्ब वालों को, अपने बारगाह के पसंदीदा तरीन लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाता है। कौन सी 4 चीज़ें हैं? पहली खामोशी, दूसरी तवक्कुल, तीसरी तवाज़ो, और चौथी दुनिया से बेरग़बती। खामोशी ये इबादत की इब्तिदा है, तवक्कुल यानी अल्लाह जल्ला जलालहू पर भरोसा करना, और ये जो रब पे भरोसा कर लेता है अल्लाह का ऐलान है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको काफ़ी है। यानी फिर उसको किसी मरहले पे परेशानी नहीं होती, अल्लाह जल्ला जलालहू उसको कफ़ायत फरमाता है, काफ़ी हो जाता है। इस तरह आजिज़ी के बारे में इरशाद फरमाया कि ये भी महबूबों का काम है। दुनिया से बेरग़बती, ये भी अल्लाह ताला के महबूब हों जो लोग, उनको ये अल्लाह पाक अता फरमाता है। इज्तिमा इनका एक ही जगह पे होता है। फिर फरमाया, इन्ना मिन राअस तवादु अन तब्दा बिस्सलाम अला मन लक़ीता, जो आजिज़ी की बुनियाद क्या है कि जिसको मिलो उसको सलाम करो। अब ये चीज़ हमसे छिनती जा रही है, ये आदत हमें जानने वालों को भी बाज़ औक़ात जानबूझ के सलाम नहीं किया जाता कि मेरी वो अकड़ गवारा नहीं करती। हालांकि होना ये चाहिए कि जो भी मुसलमान है, अक़ीदा सहिया का मालिक है, उसको सलाम किया जाए, चाहे वो जिस कैफियत में है। ये तवाज़ो की चोटी फरमाया गया कि जिससे मिले बंदा उसको सलाम करे, चाहे वो अजनबी है, चाहे वो जानने वाला है। और ये अल्लाह जल्ला जलालहू के कुर्ब का एक ज़रिया है, गुनाहों को मिटाने वाला है, लोगों में मोहब्बत को बढ़ाने वाला है, तकब्बुर से बरी करने वाला है। उस बंदे में तकब्बुर नहीं होता जिसको ये सादत मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी हदीस शरीफ है, तवाज़ो की चोटी की बात यह है कि जिससे मिलो सलाम करो, और जो तुमको सलाम करो उसका जवाब दो। मजलिस में कम तर जगह पर बैठने में तुमको आर ना हो, यानी कोई बंदा ये ना महसूस करे कि नहीं जी मुझे स्टेज पे क्यों नहीं बिठाया, मुझे मेन जो सीट्स थी वहाँ पे मुझे क्यों नहीं जगह दी, इसमें कोई आर महसूस ना करे। ये ख्वाहिश भी ना हो कि कोई तुम्हारी तारीफ़ करे या तुम पर एहसान करे। ये भी रवायत है कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो बगैर कोताही नक्स के तवाज़ो इख्तियार करे और मोहताजी के बगैर ख़ुद को मोहताज जाने। यानी बंदा एक होता है कि उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, करनी उसने आजिज़ी है, फ़कीर है, मोहताज है, एक है ऐसी हैसियत वाला बंदा। एक यह है कि वो उसको बेनियाज है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी हवाले से किसी की भी, लेकिन उसके बावजूद वो रवश क्या इख्तियार करता है? आजिज़ी वाली रवश इख्तियार करता है। तो ये बंदा वो है जो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू की महबूब तरीन वसफ़ का हामिल है, और इसको रसूलुल्लाह मुबारक दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं, बशारत, ओ मुबारक हो भाई, मुबारक हो, खुशखबरी हो तुम्हें।
किसको खुशखबरी हो कि जो बग़ैर नक्स के, कोई उसमें ऐसा पहलू नहीं है कि वो आजिज़ी करे, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी करता है। आजिज़ी की दो किस्में, आम तवाज़ु ये है मामूली लिबास, रिहाइश, सवारी वगैरह पर इक्तिफ़ा करना, अल्लाह से अल्लाह की तगोदो में ना रहना, और ख़ास तवाज़ु ये है कि हर दर्जे का इंसान हक़ को कबूल कर ले। हक़ को कबूल करते हुए ये ना हो कि ये मुझे हक़ फ़लाँ बंदा बयान कर रहा है तो मैंने इसको कबूल नहीं करना, ये हक़ है मुझसे बज़ाहिर दुनियावी एतबार से स्टेटस उसका ये है तो वो बयान कर रहा है, मुझसे छोटा है वगैरह वगैरह। ये कोई चीज़ माने ना हो हक़ को कबूल करने में, ये ख़ास आजिज़ी है। और कबूल करने के बजाय बरतर समझना अपने आप को इस चीज़ से, ये तकब्बुर है, बहुत बड़ी ख़ता है और गुनाह कबीरा है। आजिज़ी के फ़ायदे क्या हैं? अल्लाह पाक की मोहब्बत की दलील है। जो बंदा आजिज़ी करता है, अल्लाह जल्ल जलालहू जिनसे प्यार करता है उनका एक वसफ़ ये है, सुबहान अल्लाह। इसी तरह आजिज़ी क्या है, फ़ायदा क्या है? अल्लाह राज़ी हो जाता है। आजिज़ी का फ़ायदा क्या है? जन्नत पहुँचने का रास्ता है। आजिज़ी का फ़ायदा क्या है? इससे लोग भी करीब होते हैं, अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होता है, लोग भी करीब होते हैं। आजिज़ी का फ़ायदा क्या है? सादतमंद बंदा, नेक बख्त बंदा, बुलंद नसीबे वाला बंदा, अच्छी किस्मत वाला बंदा, वो उसकी निशानी ये है कि अल्लाह पाक ने उसको आजिज़ी दी होती है। आजिज़ी की क्या फ़ायदा क्या है? अल्लाह ताला आजिज़ी करने वालों की हिफाजत फरमाता है। फ़ायदा क्या है आजिज़ी का? अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। आजिज़ी का फ़ायदा क्या है? इनकिसारी करने वालों को अल्लाह अपनी रहमत में घेर लेता है। आजिज़ी का फ़ायदा क्या है? बड़ी घबराहट का जब दिन होगा, लोग घबरा रहे होंगे, आजिज़ी वाले वो खुशकिस्मत तरीन लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला उस दिन घबराहट से, अजाब से अमन अता फरमाएगा। आजिज़ी से क्या होगा? ईमान पर ख़ातिमा होगा। आजिज़ी से क्या होगा? माल में भी रब्बे कायनात बरकत अता फरमाएगा, उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा। अंदाज़ा लगाएं कि एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसफ़, उसको अगर इख्तियार किया जाए, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम को अपने लिए मीनारा नूर, निशाने मंजिल बना लिया जाए, तो ये एक वसफ़ की बरकत से दुनिया आखिरत की कितनी बरकतें मिलती हैं। ये हम बैठे रहते हैं, तावीज़ात वगैरह, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, इस चीज़ से हिफाजत फरमाए, उस चीज़ से हिफाजत फरमाए वगैरह वगैरह, इसमें कोई अर्ज़ नहीं, जायज़ है, होना चाहिए। लेकिन ये आजिज़ी इख्तियार करने से खुद ब खुद एक नूर नगर में बंदा आ जाता है, एक किले में बंदा दाखिल हो जाता है। इस तरह आजिज़ी अगर नहीं करता तो हज़रत कतादा फरमाते हैं, जिस शख्स को माल, जमाल, लिबास या इल्म दिया गया फिर उसने उसमें आजिज़ी इख्तियार न की तो ये नेमतें क़यामत के दिन उसके लिए वबाल बन जाएंगी। माल, ये असब, नसब, ये चीज़ें, इल्म वगैरह, ये अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। इनकी वजह से क़यामत के दिन आलिम के बारे में है कि वो अकेला जन्नत नहीं जाएगा, कई लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है, आलिम की बरकत से उनको जन्नत अता फरमाई जाएगी। अब इल्म के अंदर तो ये वसफ़ है कि उसने अपनी हामिल को इतनी सादतमंद इतना बना देना था, लेकिन अगर आजिज़ी ना हो तो यही चीज़ें जो बंदे को वक़्त दिलाने वाली हैं, बंदे की हैसियत बढ़ाने वाली हैं, अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई और शान दिलाने वाली हैं, यही चीज़ें उसके लिए वबाल बन जाएंगी। हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह पाक की नेमत पर शुक्र अदा ना करे, ना ही आजिज़ी करे, तो अल्लाह पाक उस बंदे से उसका दुनियावी नफ़ा भी रोक लेता है और उसके लिए जहन्नम का एक तबका खोल देता है। अब अल्लाह पाक चाहे तो उसे अज़ाब दे और चाहे तो माफ़ फरमा दे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक साथी की कॉल आई, कहते जी इतना कमाते हैं, इतना हमारे पास है, लेकिन उसके कुछ समझ नहीं आती किधर जाता है, क्या होता है। तो वो कई वजूहात होती हैं। एक वजह यह भी है कि माल मेरे पास जो मौजूद है उसका नफ़ा भी मुझे तब भी मिलना है जब उस माल की वजह से मैं तकब्बुर ना करूं। उस माल की वजह से मुझे फ़ायदा तब ही मिलना है जब मैं आजिज़ी इख्तियार करूं। कितने लोगों को हमने देखा है, बहुत अल्लाह पाक ने दौलत दी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो तकब्बुर की वजह से होता क्या है, वो आगे मज़ीद के चक्कर में जब भी पूछे वो मकरूज़ ही होते हैं बेचारे, जब पूछे उनसे वो फंसे हुए होते हैं। क्यों? कि आगे उनके इतने रोले डले हुए होते हैं जो आम लोगों के वो इतने रोले नहीं होते। तो बहरकैफ कोई नेमत मौजूद है तो आप चाहते हैं उस नेमत से मुझे फ़ायदा मिले, पैसा है तो पैसे से मुझे फ़ायदा मिले, उहदा है तो उहदे से फ़ायदा मिले, इल्म है तो इल्म से फ़ायदा मिले, कोई भी हैसियत है मेरी तो उससे मुझे फ़ायदा मिले। तो वो फ़ायदा तब ही हो सकता है जब आजिज़ी होगी। आजिज़ी नहीं होगी तो जो कुछ भी है उसकी वजह से फ़ायदा नहीं मिलेगा, नफ़ा अल्लाह पाक रोक लेता है। हाँ, आखिरत में अल्लाह चाहे तो अज़ाब दे, चाहे तो माफ़ फरमा दे। इस तरह इरशाद फरमाते हैं, ज़ुहद व तक़वा अपनाने वाला आजिज़ी के बग़ैर बेफल दरख्त की तरह है। अब दरख्त हो उस पर फल न लगे
تو اس کو ناکارہ سمجھا جاتا ہے اور آگ کے قابل سمجھا جاتا ہے، اسی طرح حیثیت ہوگی اس بندے کی۔ اس طرح حضرت ابو علی جوزجانی آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک جس شخص کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے اسے تواضع، خیرخواہی اور قناعت کو روک دیتا ہے۔ یعنی کسی بندے کے تباہ ہونے کی کہ اللہ نے اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیا نشانی ہوگی؟ اس بندے میں عاجزی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر خیرخواہی نہیں ہوگی، خیرخواہی دوسروں کے بارے میں اچھا چاہنا، یہ اس بندے میں نہیں ہوگا۔ قناعت نہیں ہوگی، جتنا دیا رب نے اس پہ راضی رہنے کی سوچ اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ تین چیزیں پایا جانا، یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ تو بس اب اتنی تھوڑا ہی عرصہ ہے اس کی تباہی ہونے میں، تو پھر تباہی اپنی آنکھوں سے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں۔ تواضع اور انکساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ آپ کا انداز مبارک اس حوالے سے کیا تھا کہ ہر بندے کی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے۔ آزاد بندہ ہوتا تھا اس کی بھی، غلام ہوتا تھا اس کی بھی، دودھ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک ران ہی کوئی اگر دے سکتا تھا وہ دعوت دیتا تو آپ اس کو بھی قبول فرما لیتے تھے، اور حسب موقع اس کا صلہ بھی دیتے تھے اور خود بھی اس کو استعمال فرماتے تھے۔ اس طرح آپ کنیز یا غلام کو جواب دینے پہ بھی کبھی غرور نہیں فرماتے تھے۔ ہوتا ہے نا اس نے بات کی تو میرے اسٹائل ہو رہا ہے، آج کل لوگوں میں مشہور ہے جی، آج کل سلام دعا جو لیا جاتا ہے کسی سے ہم کلام ہوا جاتا ہے، وہ اس کے تعلق سے نہیں ہوا جاتا، اس کے سٹیٹس کے ساتھ بندہ سلام لیتا ہے۔ لہجہ سلام لینے والے کا، ہم کلام ہونے کا اس کے سٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی غلام کی جو حیثیت ہوتی تھی، پیچھے شاید عرض ہو چکا کہ جانور میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ وہ جانور ہے اور وہ انسان ہے، باقی ٹریٹ ان کو صورتحال ایک جیسی ہوتی تھی، لیکن یہ دونوں جہانوں کے سردار، رحمت عالمین، پوری کائنات کی تخلیق کا سبب، مالک کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ انداز مبارک ہے، آپ کی شان کریمی ہے کہ آپ غلام کے ساتھ بھی عاجزی کا ہی برتاؤ کرتے، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا اور اس کی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے تھے۔ جب مکہ شریف فتح ہوا، ابو سفیان نے کہا یا ابا الفضل لقد اصبح مالکون ابن اخی کا مالکن عظیمن، کہ اے ابو الفضل، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کا بھتیجا یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے بادشاہ بن چکے ہیں۔ تو حضرت ابو الفضل حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہوا ابو سفیان، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ یعنی آپ کا انداز مبارک کیا تھا؟ شاہانہ جلوس تھا، جاہ و جلال موجود تھا، اور آپ اس وقت آپ کے سامنے جو کھڑے ہونے والے تھے آپ کی جان کی دشمن تھے، کیا کیا اذیتیں انہوں نے نہیں پہنچائی تھیں، وقت پہ انشاءاللہ عرض ہوگا یہ چیزیں، لیکن آپ کا انداز مبارک کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور جو سواری ہے سواری کے ساتھ وہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ لگ رہا ہے، اتنی عاجزی، بالکل سر جھکا کے سواری پہ وہ داخل ہو رہے ہیں، اور ساتھ سورہ مبارکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا انداز تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن حالات سے مکہ شریف آپ نے چھوڑا، ان حالات کے بعد جن حالات کا سامنا کرنا پڑا مختلف جنگوں میں، اس کے بعد جب فاتحانہ انداز میں بندہ داخل ہو تو اس کے عموماً کیا طور طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو عموماً طور طریقہ ہوتا ہے وہ ستی لوگوں کا آتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، صاحب خلق عظیم کہا جاتا ہے۔ آپ کا انداز مبارک یہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بازار میں گیا، 4 درہم کے بدلے کپڑا خریدا، دکاندار سے کہا اچھی طرح وزن کر لو، آپ سے نہیں جانتا تھا، آپ کو نہیں جانتا تھا، نہیں پہچانتا تھا۔ تو میں نے جب اسے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تو کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور نورانی ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے آپ آگے بڑھا تو آپ نے ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور کہا یہ اجمی لوگوں کا دستور ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، یعنی عاجزی کے طور پر آپ نے اس طرح فرمایا۔ کپڑا خرید کر واپس تشریف لانے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامان کے مالک کو ہی چاہیے کہ وہ اپنا سامان خود اٹھائے، البتہ کمزور اور ناتواں ہو، سامان نہ اٹھا سکے تو پھر اس کی مدد کی جائے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان خود اٹھایا۔ بتائیے معمولی سا صاحب حیثیت بندہ جس کے ساتھ کوئی خادم، ملازم یا مرید یا شاگرد وغیرہ ہو، وہ اس طرح کرے گا؟ نہیں کرتے۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے، یا جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کا انداز ہے۔ ایک حبشی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور اس کو کیا مرض کیا تھا؟ چیچک، حبشی چیچک کا مرض ان کو لاحق تھا، اور کھال کے مرض کی وجہ سے کھال ان کی چھل چکی تھی۔ جہاں وہ جا کر بیٹھتے، وہ حبشی جس کے پاس بیٹھتے وہ اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا، یعنی ان کی بظاہر کیفیت یہ تھی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو قریب بٹھا لیا۔ یہ عاجزی کا عالم تھا آپ کا۔ اس طرح کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے جس طرح کوئی بندہ اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے، نالین مبارک کو گانٹھ لیتے تھے۔ یہ سارا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی۔ آپ کو بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا، وہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کانپنے لگا، تو آپ نے کہا گھبراؤ مت، میں کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ اب یہ آپ کی عاجزی کا انداز مبارک تھا کہ آپ نے کسی بھی موقع پر وہ عاجزی کے برعکس انداز اختیار نہیں فرمایا۔ ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ آپ ہاں نہیں یہ جواب آپ ریٹرن بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ اپنے ذہن میں بھی اس سوال جواب کو دہرا سکتے ہیں۔ کیا آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں چاہے وہ آپ سے کم علم ہی کیوں نہ ہو؟ جس کی رائے اچھی ہے وہ جون بھی ہے، جون صاحب بندہ بھی ہے، اس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنی غلطی تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ اپنی برتری کا اظہار گفتگو یا عمل سے نہیں کرتے؟ کیا آپ کسی کو حقیر یا کم تر سمجھنے سے اجتناب کرتے ہیں؟ اجتناب بمعنی پرہیز کرنا، یعنی ایسا نہیں کرتے۔ کیا آپ کم حیثیت یا کم علم شخص سے کچھ سیکھنے میں عار محسوس نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہیں نہ کہ اپنا کمال؟ کیا آپ اپنی برتری کا اظہار گفتگو یا عمل سے نہیں کرتے، یعنی دوسروں سے اپنی برتری کا اظہار؟ کیا آپ معذرت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرتے؟ اگر تو 8 سے 10 سوالات کے جواب ہاں میں ہیں تو اس کا مطلب ہے عاجزی موجود ہے، لیکن مزید نکھار کی ضرورت ہے۔ اگر 5 سے 7 سوالوں کے جوابات ہاں میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی کوشش ہے لیکن کمزوری بہت ہے، کوشش اور مزید کرنی چاہیے۔ اگر 1 سے 4 تک سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تکبر کی عادت بہت پختہ ہو رہی ہے۔ فوری طور پر اصلاح کریں اور اپنی توانائی صرف کریں اور اپنے آپ کو عاجزی کے مرتبہ میں لائیں۔ غلط فہمی کیا ہے کہ عاجزی صرف عبادت گزاروں یا بزرگوں کے لیے ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ کسی بھی شعبے سے بندہ تعلق رکھتا ہو ہر آدمی کے لیے عاجزی ضروری ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ عاجزی صرف ظاہری انداز سے ہوتی ہے، غلط ہے یہ۔ حقیقت کیا ہے؟ عاجزی کا تعلق قول، فعل اور عمل سے ہے۔ ظاہری سادگی اچھی بات ہے لیکن بندے کو ہر معاملے میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی تعریف کرے تو وہ متکبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ بغیر فخر و تکبر کے اگر کوئی تحدیث نعمت کے طور پر اچھائی بیان کرے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ عاجز ہونا کمزوری کی علامت ہے، عاجز ہونا کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ عاجزی کرنے والا بندہ طاقتور ترین بندہ ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہے، وہ اپنے غصے کو روک لیتا ہے، وہ اپنے جذبات کو، اپنی زبان کو، اپنے رویے کو قابو میں رکھتا ہے، اور یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے، یہ کمزوری کی علامت تو نہیں ہے۔ اسی طرح غلط فہمی کیا ہے؟ جو عاجز ہو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حقیقت کیا ہے؟ بندہ عاجزی سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے اور اس سے آگے کامیابی ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ جو آدمی عاجز ہو وہ قیادت کے قابل نہیں ہے۔ اصل قائد ہوتا ہی وہ ہے جو عاجزی کرنے والا ہو اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے لیڈر اور سب سے زیادہ عاجزی فرمانے والے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا عاجزی کے خلاف ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اپنے حق کے لیے مؤدبانہ انداز میں پیش آنا بھی عاجزی کیا ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ جو شخص ہمیشہ دوسروں سے پیچھے رہے وہی عاجز ہے۔ پیچھے رہنے والا شخص عاجز نہیں ہوتا، آگے بڑھنے والا متکبر بھی نہیں ہوتا۔ عاجزی ہے، اصل عاجزی ہے کہ بندے کے اندر احساس برتری نہ ہو، کسی حوالے سے بھی خود کو دوسروں سے بہتر گمان
نہ کرے۔ کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس سارے درس کے اس حصے سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر عاجزی نہیں ہے تو کتنے نقصان ہیں، نعمتیں ہونے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اولاد ہے اولاد سے فائدہ نہیں مل رہا، مال ہے مال سے فائدہ نہیں مل رہا، اور اس کے برعکس اگر عاجزی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ رحمتوں نے اس کا حصار کیا ہوا ہے، اور کن کن مسائل سے اس عاجزی کے وصف نے اس آدمی کو بچایا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی اپنی رضا کے لیے اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیکچر کے دوسرے حصے میں سیرت طیبہ کا تذکرہ جاری ہے، تو ہم نے پہلے اس وقت کے حالات دیکھے، پھر اس کے بعد رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ ابھی ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ جس سال نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں تشریف لایا، اس سال کا نام ہے سنۃ الفتح والابتہاج، خوشی اور کامرانی کا سال۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے قریش سخت قحط سالی میں تھے، تنگی میں تھے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور شریف کے انتقال سے منتقل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین ہری بھری فرما دی، درختوں میں خوب پھل لگا، قریش پر ہر طرف سے خوشحالی کی بارش ہونے لگی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوتے وقت برکات کا ظہور ہو رہا تھا۔ آپ کا حمل بھی عام طرح نہیں تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا، کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا، نہ ہی حاملہ عورتوں کی طرح مختلف چیزیں کھانے کی خواہش۔ ایک دن سونے جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ غیبی ہستی نے مجھے یہ بشارت دی کہ اے آمنہ، آپ کو پتہ ہے تمام خلق کے مخلوق کے سردار سے آپ حاملہ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ماہ مبارک یہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تشریف فرما رہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو انداز مبارک کیا تھا کہ کس کس معاملے کا ظہور ہوا؟ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکتے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اہتمام ہو رہا تھا، شان کا اہتمام ہو رہا تھا، شرق غرب شمال جنوب وہ ندا ہو رہی تھی، منادی دی جا رہی تھی کہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جن کے لیے کائنات ہے وہ محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء جلوہ فرما ہو رہے ہیں۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ میں اور آپ اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کثیف ہے، ہماری وہ آنکھ میں نور میں اتنی قوت نہیں ہے کہ دیکھ سکے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کے ساتھ ہی نور کا عالم یہ تھا کہ دیواریں کیا بڑے بڑے پہاڑ بھی رکاوٹ نہیں بنتے، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جلوہ فرما ہو کر شام کے محلات کو بھی ملاحظہ فرماتی ہیں، وہاں پہ چلتی ہوئی اونٹ بھی آپ نے ملاحظہ فرماتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک ورق ہو، ورق کے پیچھے چیز نظر نہیں آتی، لیکن روشنی اگر زیادہ پڑے تو ورق سے بھی دوسری طرف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کا اس وقت چمک دمک کا عالم یہ تھا۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے آپ کے لیے، یعنی عظمتیں زیادہ عطا فرمائی جا رہی ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ وہ ہر سیکنڈ کے بعد کس قدر آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں، آپ کی اس نورانیت میں اللہ پاک نے اضافہ فرمایا ہوگا۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے، جس میں مبارک پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہیں تھی، ناف بریدہ تھے، سرما لگا ہوا تھا، اس طرح آپ دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ سارے بچوں کا یہ ہے کہ ناف کے ذریعے ان کو ماں کے پیٹ میں ایک خون جو جس کو
ویسے خون اگر حاملہ نہ ہو خاتون تو وہ ماہانہ سائیکل سے گزرتی ہے، وہ خون بچے کی خوراک بنتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ مبارک نہیں تھا، اور یہ بھی آپ کی شان کا اہتمام تھا کہ ساری کائنات اس چیز کی محتاج ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جلوہ فرما رہے ہیں وہ بابرکت رہے ہیں، پاکیزہ، مقدس اور مطہر رہے ہیں۔ ایوانی کسریٰ اس وقت کی سپر پاور، اس کے بادشاہ نے کثیر مال و دولت لگا کر 23 سال کے عرصے میں ایک محل بنایا تھا۔ کتنے؟ 23 سال لگے تھے ایک محل کو بناتے ہوئے، اور مشہور عمارتوں میں سے ایک تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو زلزلہ کی کیفیت وہاں پیدا ہوئی، 22 میں سے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر پڑے، جس کی وجہ سے کسریٰ وہ بہت پریشان ہوا۔ پہل تو اس نے کو اطمینان کی کوشش کی کہ میں مطمئن رہوں، لیکن مطمئن نہ رہ سکا، لوگوں کو جمع کیا۔ جب ابھی ان سے بات کرنے ہی لگا تھا تو خبر یہ بھی پہنچی کہ جہاں کئی سالوں سے، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ چکی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت آپ کی اس انداز میں بھی ظاہر فرمائی کہ جو 1000 سال سے آگ جاری تھی وہ یکدم بجھ گئی۔ پھر ابھی ادھر ہی وہ بیٹھا ہوا تھا، پتہ چلا جی بحیرہ صاوا کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے، بحیرہ طبریہ میں پانی کی روانی موقوف ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہ 14 کنگرے ٹوٹ کے گر پڑنا اور آتش کدہ ایران کا بجھ جانا ایک مرکزی آتش کدہ تھا جسے ایران کے بادشاہ گستاشپ نے مجوسیت اختیار کرنے کے بعد 1000 سال پہلے قائم کیا تھا، اور مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، خوشبودار لکڑیاں رات میں دن میں سندل سے ابتدا کرتے اور پھر عام لکڑیاں اس میں جلاتے، اس کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن یک وہ آپ کی ولادت باسعادت کی وجہ سے بجھ گئی۔ اسی طرح اور کئی چیزیں وہ ظہور پذیر ہوئیں جن سب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ فرمائی کا، آپ کی شان و شوکت کا، آپ کی شہرت کا اظہار تھا۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت 20 اپریل اور 12 ربیع النور شریف بروز پیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کا نام نامی جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بتایا گیا کہ اس کی پوری کائنات تعریف کرے گی، اس بنا پر اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ بعض روایات میں 3 دن آپ نے والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرمایا، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 1 ہفتہ والدہ ماجدہ کے پاس رہیں، اس کے بعد 7 دن یعنی اس کے بعد حضرت بی بی ثویبہ کو یہ سعادت میسر آئی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ نوش کروایا۔ یہ جو 14 کنگرے گرے تھے، اس سے یہ تھا کہ وہ جلد از جلد، اس کی تعبیر لوگوں نے یہ بتائی کہ تمہاری یہ کسریٰ کے جتنے 14 بادشاہ حکومت کریں گے اور جلد از جلد یہ عرصہ گزر جائے گا، اور پھر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ فرمائی ہوگی، اور آپ کی برکت سے یہاں پر بھی اسلام پھیل جائے گا، اور یہ سپر پاور پاش ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت اور محبوب کریم کی رسالت کے ڈنکے ہر طرف بجیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی یہ رکھا گیا، اور 7ویں دن عقیقہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ وہاں پہ آپ نے اس نام کا اعلان کیا، اور وجہ پوچھنے پر فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اللہ پاک اس کی تعریف کرے گا، اور خلق خدا زمین میں اس کی تعریف کرے گی، اس بنا پر اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ پھر آپ کو ولادت مبارک بھی عام جو پہلے
महीने मशहूर थे उसकी बजाय रबीउल अव्वल शरीफ में हुई, ताकि रबीउल अव्वल शरीफ को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु आपकी विलादत की वजह से अज़मत अता फरमा दे। फिर लैलतुल क़द्र से इस रात को अफजल करार दिया गया, क्योंकि लैलतुल क़द्र रमज़ान शरीफ और कुरान मजीद की बरकत से उसको अज़मतें मिली हैं, और रमज़ान और कुरान भी जिनके सदक़े मिला है वो रबीउन नूर शरीफ की इस मुबारक सुबह में जलवा फरमा हुए हैं। इस रात को फिर लैलतुल क़द्र से इस बिना पर अफजल कहा जाता है। अगर सवालात के हवाले से देखें तो जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए, जवाब दीजिए उस साल को क्या कहा जाता है। सैयदा आमिना पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक़्त क्या बरकतें ज़ाहिर हुई, और उस साल को जो नाम दिया गया है वो नाम देने की क्या वजह है। मशहूर मुक़द्दस महीनों में आपकी विलादत क्यों नहीं हुई। दलाइल से ये बात बयान करें कि लैलतुल क़द्र अफजल है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक की रात अफजल है। एक हफ़्ता यानी 7 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। उसके बाद हज़रत सुवैबा को ये सआदत मिली, वो एक कनीज़ थी, उन्होंने चंद दिन तक ये खिदमत सर अंजाम दी, और उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सुना, वो दौड़ते हुए अपने मालिक अबू लहब के पास गईं और जाकर कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला के हवाले से कि उनको बेटा अता फरमाया है, तो उसने आगे से कहा इज़हबी फ़अन्ति हुर्रा, जाओ तुम आज़ाद हो। बात आई गई होगी 40 साल बाद जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, उसके बाद जिसने आज़ाद किया था सुवैबा को, वो चचा आपका दुश्मन बना, और इतना सख्त दुश्मन बना कि उसकी मज़म्मत में कुरान मजीद की सूरह मुबारका अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई। जब वो मर खप गया तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब में मिला। आपने साल बाद तकरीबन आपने पूछा हाँ क्या सूरत हाल है, उसने कहा हाल बहुत बुरा है, मरने के बाद एक लम्हा भी मैंने सुकून नहीं पाया। इतना ज़रूर है कि भतीजा समझकर विलादत पर खुशी मनाते हुए अपनी कनीज़ को जो आज़ाद किया था उसका इनाम ये मिल रहा है कि पीर के दिन मेरी उंगली और अंगूठे के बीच से पानी निकलता है जो मैं चूसता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि हज़रत सुवैबा जिनको उसने आज़ाद किया था, मैं हज़रत सुवैबा कह रहा हूँ तो ये बात आपके ज़हन में रहे, जिस खातून ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध नोश करवाने की सआदत हासिल की है, अल्लाह ताला ने उनको भी ईमान की दौलत अता फरमा दी। कोई ऐसी खातून नहीं जिनको ईमान नसीब ना हुआ हो। रज़ात ये अरब वालों का तरीका था कि वो बच्चों को भेजते थे, गांव में भेजते थे। एक तो ये है कि शहर में आम लोग आते रहते हैं, कारोबारी मामलात में असल ज़ुबान जो है वो गुम हो जाती है, कुछ ना कुछ उसमें बिगाड़ आ जाता है और जगहों की ज़ुबान उसमें दाखिल हो चुकी होती है। दूसरा देहातों में खालिस खुराक होती है, खालिस आबो हवा मुयस्सर आती है, इस बिना पर ये भेजा करते थे, अरब शरीफ वाले लोग भी भेजा करते थे। तो रज़ात में देने से पहले चंद ख़वातीन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सआदत हासिल हुई है। उनमें हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अंति उम्मी बाद उम्मी, आप मेरी अम्मी के बाद मेरी अम्मी हैं। इस तरह हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लगातार ये खिदमत 2 साल से ज़ायद 2 साल तक दूध की, और वैसे खिदमत ये सआदत हासिल उन्होंने की है। अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत अता फरमाई है। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि रास्ते में जब मैं इनको लेके जा रही थी, 3 खुशबख्त ख़वातीन ने भी इनको दूध अता फरमाया। अल्लाह हज़रत साहिब बरेलवी फरमाते हैं कि 3 नौजवान कुंवारी लड़कियां थीं, उन्होंने वो मोहब्बत में आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने उनसे भी ये सिलसिला जारी फरमा दिया। और इसमें ताज्जुब वाली कोई बात नहीं है। अकल इस तरह वो कुमारी तो ये तो वो, ये सारे हमारे अकली डकोसले हैं। अल्लाह है, जब वो बिन बाप हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा सकता है, कुंवारी हज़रत सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाँ, और बिन माँ बाप हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा सकता है, तो वो जिसको शरफ़ बख्श ना हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस ताल्लुक़ का, वो उनको भी ये सआदत और ये अज़मत अता फरमा सकता है। तीनों को ये सआदत मुयस्सर आई।
تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ایک اعزاز تھا ان کے لیے۔ داستان رضاعت کی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط تھا، کوئی چارہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی 10 عورتیں وہ مکہ شریف میں آئیں رضاعت کے لیے بچے تلاش کرنے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی اور ایک سفید رنگ کی گدی تھی، میں بھی تھی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی تھے اور دودھ پیتے بچے بھی ساتھ تھے۔ اونٹنی بھوک کی وجہ سے نڈھال تھی، قحط کی وجہ سے دودھ وغیرہ اس سے نہیں نکلتا تھا، گدی بھی اتنی لاغر و کمزور تھی کہ بار بار میں پیچھے رہ جاتی اور میرے ساتھ والی خواتین روک کے مجھے اپنے ساتھ ملاتی۔ پھر جب مکہ شریف میں جوں تو کر کے ہم پہنچیں تو میری سب سہیلیوں کو بچے مل گئے، میری گود خالی رہ گئی۔ اتفاقاً حضرت عبدالمطلب ادھر آ نکلے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے، دوسری دائیوں سے بات کی ہے لیکن کسی نے کوئی لینے پہ آمادہ نہیں ہوئی، کیا آپ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ شاید اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے گا۔ کہتی ہے میں نے ان کو کہا میں شوہر سے مشورہ کروں گی۔ میں نے شوہر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہی بھر لی۔ تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا، دودھ کی طرح سفید اونی کپڑے میں لپٹے سبز رنگ کی ریشمی چادر پر آرام فرما تھے، خوشبو کی وہ ہلے اٹھ رہے تھے اور فضا میں بھی دل آویز خوشبو رچی بسی تھی۔ اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے فرط محبت سے بوسہ دیا، سینے سے لگا لیا۔ آپ نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھے اور مسکرانے لگے۔ ان روشن روشن آنکھوں سے انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ تو فرماتی ہے میں لے کے نکلی۔ اب جب لے کے نکلی تو انداز کیا تھا، قحط کی وجہ سے اچھی غذا میسر نہیں تھی، دودھ نہ بننے کی وجہ سے میرا اپنا بیٹا ساری رات بھوک سے بلکتا رہتا تھا، خود نہیں سوتا تھا، ہمیں بھی نہیں سونے دیتا تھا۔ لیکن جب ان کو دودھ پلانے لگی تو انہوں نے دودھ یہ پیتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ دودھ اور عطا فرماتا چلا جا رہا تھا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت بھی وہ عادلانہ انداز، آپ کا عدل و انصاف کے حامل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتی ہیں جب دوسری طرف سے میں نے دودھ پلانا چاہا تو آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا۔ ایک طرف سے ہی پیتے تھے آپ اور دوسری سائڈ جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی جو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ یہ عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے کہ کچھ نہ کچھ شاید کوئی قطرہ مل ہی جائے، تو انہوں نے جب دودھ دویا تو حیران رہ گئے، دودھ سے برتن بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ قحط کا زمانہ شروع ہونے کے بعد وہ پہلی رات تھی، فرماتے ہیں جب محبوب خدا تشریف لائے تو ہم نے سکون کی رات گزاری ہے۔ میرے شوہر کہنے لگے اے حلیمہ واللہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، اے حلیمہ خدا کی قسم سراپا برکت وجود لے کر آ گئی ہو۔ تو آپ نے عرض کی کہ واللہ انی لارجو ذالک، بخدا مجھے بھی یہی امید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں جب میں لے کے نکلی، سینے سے لگائے واپسی کا سفر شروع ہوا تو اثر آپ کی برکت کا یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پہلے سب سے پیچھے میں میرا انتظار کرتی تھیں، اب سب سے آگے میں اور دوسری جو دائیاں ہیں وہ ان کا میں انتظار کرتی کہ وہ میرے ساتھ مل جائیں۔ حالت ہی بدل چکی تھی اور بار بار کاروان پیچھے رہ جاتا تھا۔ مجھے کہتی تھی ہم پر رحم کر، اتنا تیز نہ چل، اور پھر مجھے کہتی تھی حلیمہ یہ وہی سواری نہیں جو تیرا بوجھ بھی نہیں اٹھا رہی تھی، تو اب آپ آگے نکلی چلی جا رہی ہیں۔ تو فرماتی ہیں میں ان کو کہتی تھی سواری وہی ہے لیکن سوار بدل چکا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ لم یبق منزل من منازل بنی سعد الا شممنا منہ ریح المسک، بنی سعد کے تمام گھروں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ ہم شام کو جب میری بکریاں واپس آتی تھیں تو ان کی پیٹ غذا سے بھرے ہوتے تھے، کھیریاں دودھ سے بھری ہوتی تھیں، ہم دودھ دوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے۔ جب دوسرے لوگوں کی بکریاں آتی تو ان کے مالک ان ملازموں کو کہتے تھے کہ تم وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چراتی ہیں، تو وہیں پر جا کر چرایا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض سے، آپ کی برکت سے وہ گھرانا بابرکت ہو رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں صرف میں نہیں، میری قوم کا بھی یہ عالم تھا، مستفید ہو رہی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں دھو کر
میں نے دودھ پلایا، پاؤں دھو کر پانی پلایا بکریوں کو، تو جن جن بکریوں نے پانی پیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو حاملہ فرما دیا۔ قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر ہم اس کو لگاتے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک تھا۔ عام بچوں سے بالکل ہٹ کے آپ کا انداز تھا۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح گفتگو آپ فرماتے تھے۔ 10 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی وغیرہ کرنا شروع فرما چکے تھے۔ آپ جتنا عرصہ وہاں رہے اپنی برکتیں لٹاتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پھر لے کر آئی مکہ شریف کو، وبا آئی ہوئی تھی، آپ نے پھر عرض کر لیا کہ پھر نہیں بھیجتی میرے ساتھ، تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، پھر وہ لے کے چلی گئی۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر جاتے تھے ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے، جدھر جاتے تھے بادل آپ کے اوپر آ جاتا تھا اور سایہ کر لیتا تھا، رکتے تھے تو بادل رک جاتا تھا، چلتے تھے تو بادل چلنا شروع کر دیتا تھا۔ آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ پہلے بکریوں کو پانی پلانا ہوتا تھا تو ہمیں ڈول وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی، تو نیچے سے پانی نکالتے تھے اور بکریوں کو پلاتے تھے، لیکن اب جب محمد کریم جلوہ فرما ہوتے تھے تو کنویں کا پانی خود کناروں پہ آ کر رسول اللہ کا استقبال کیا کرتا تھا۔ یہ وہ عظمت اور شان آپ کی اس وقت ظاہر ہو رہی تھی۔ باقی ان کی حکمتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ العزیز میں عرض کرتا ہوں۔ پھر شق صدر کا واقعہ ہے۔ شق صدر کا مطلب ہے سینہ چاک ہونا۔ حضرت جبریل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو لٹایا، سینہ چاک کیا، دل سے جمع ہوا خون نکالا، پھر دل کو سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑ کر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے دوڑے گئے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو کہا کہ وہ ہمارے بھائی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کو تو اس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ دوڑ کر آئیں تو دیکھ آپ کے پاس رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ کے سینہ مبارک خود وہ سلائی کے نشان ہیں دیکھے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر پریشان ہو گئے، انہوں نے پوچھا تو آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت حلیمہ نے بعد میں بیان کیا۔ اچھا ایک بات آپ کے یہ ذہن میں رکھیں کہ ان سے پوچھا گیا کیا کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سب کچھ بیان کیا۔ اب میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھ تب سکتے ہیں ہمارا دل موجود ہو، ہم سن تب سکتے ہیں ہمارا دل موجود ہو، ہم بیان تب کر سکتے ہیں، سمجھ تب سکتے ہیں، دل موجود ہو، بیان تب کر سکتے ہیں، دل موجود ہو۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ دل حضرت جبریل علیہ السلام نے باہر نکالا ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور جواب بھی ارشاد اور پھر اس کی ڈیٹیل بھی خود بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ساری کا انداز اور ہوتا ہے، اور جن کے لیے کائنات ہو ان کی عظمت کا اہتمام میرا رب اور فرماتا ہے۔ تو یہ انداز مبارک رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ درس کے حوالے سے حضرت ثویبہ کی آزادی کے واقعہ کے بارے میں کیا درس ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی منانے کے فوائد کیا ملے، اہل عرب رضاعت کیوں کرواتے تھے، کوئی 3 حکمتیں بیان کیجیے، مصطفیٰ جان رحمت کو دودھ پلانے والی خواتین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا برکتیں بنو سعد میں ظاہر ہوئیں، شق صدر کیا ہے اور یہ کتنی بار ہوا شق صدر۔ اب اس حوالے سے ذرا چند حکمتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کیوں ہوتا رہا۔ جس طرح پیچھے تھا نا کہ آپ کے والد گرامی کا وصال پہلے کیوں ہو گیا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آگے بھی آ جاتا ہے دوبارہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں گئے برکتیں ظاہر ہوتی گئیں، تو اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، آپ کی رفعت، عالی مرتبہ ہونا، یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے جدھر جاتے ہیں اللہ پاک ان کی برکت سے انعام عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ شق صدر جو ہوا تو ایسا نہیں تھا کچھ کہ وہ کوئی چیز تھی اندر سے تو اس کو نکالنا تھا تو اس کی وجہ سے یہ اس طرح تو کسی کے بھی سرجری کی جائے اور اس میں سے جو چیز ہو اس کو نکال کے اس کو نیک بنا لیا جائے، کسی کی بھی وہ کچھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے اور اس کی عادات جو ہیں، اخلاق و اطوار جو ہیں وہ بہتر بنا لیے جائیں، ایسا نہیں تھا۔ اصل کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت ہو جائے کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں، لڑک پن میں، فلاں موقع پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے،
تاکہ بعد میں جب آپ اعلان نبوت فرمائیں تو آپ کی عظمت اور آپ کی شان و شوکت ہر طرف پھیل چکے۔ ظاہر ہے بڑا عجیب واقعہ ہے جی، وہ شک صدر ہوا، اب لوگوں تک جب پہنچا یہ واقعہ، یا آپ کی برکتیں بنو سعد نے دیکھیں، یا آپ کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے جو الفاظ ادا کیے یا وغیرہ وغیرہ، وہ ہر لمحے پر وہ تبھی تو کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، جب اعلان نبوت کیا تو دلیل کے طور پر کہا میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری عمر کے جس لمحے کو دیکھو گے، جس سیکنڈ کو دیکھو گے، وہ اتنا عظیم ہے جو گواہی دے گا کہ میری زبان سے جو نکل رہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو یہ آپ کی زندگی کا ہر سیکنڈ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں پنہا رکھی تھی۔ تو آپ کا وہ شک صدر، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے بکریاں چرائی ہیں، تو بکریاں چرانے میں کیا حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ ذوق اور لطیف احساس آپ کو عطا فرمایا دو۔ پھر نوجوان یہ سن لیں کہ آپ کے رحم دل ہوتے ہیں والدین، وہ خرچہ وغیرہ کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، لیکن جب بندے کے اندر قوت آ جائے اس کو خود کمانے کی طرف جانا چاہیے، خود کفیل ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنے اندر کمانے کی طاقت محسوس کی، فوراً کمانے اور محنت و مشقت کرنے لگے تاکہ اخراجات جو ہیں ان کا بار کچھ ہلکا ہو سکے، جناب ابو طالب کے جو اخراجات ہیں اس میں کمی آ سکے۔ تو یہ بکریاں چرانے میں ایک یہ بھی تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے بہترین مال کون سا ہے، بہترین مال جو وہ اپنے ہاتھ سے کمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محنت و مشقت فرمائی ہے، اور القاسب حبیب اللہ، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ بالخصوص نوجوانوں کو اس سے درس یہ حاصل کرنا چاہیے کہ نکمی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، بندے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور خود یہ سلسلہ اپنا پورا کریں، ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین مال، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بہترین مال وہی ہے جو بندہ خود اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ دعوت دائی ہے، اگر روزی روٹی بھی اس کے ساتھ منسلک ہو تو اس کی دعوت کی حیثیت اور ہوتی ہے، اور اگر اس کے کمانے کے لیے الگ چیز ہو اور باقی تبلیغ اور دعوت اس کا انداز الگ ہو تو اس کی اثرات، اس کی برکتیں اور ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں لوگ ائمہ مساجد ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کے مرہون منت ہیں، وہ بعض اوقات حق کو بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور جو تبلیغ دین کا انداز ہونا چاہیے وہ انداز اختیار کرتے ہوئے ان کو بعض اوقات دقت محسوس ہوتی ہے، اور جہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے وہ برملا علی اعلان۔ یہ میں عموماً بات کر رہا ہوں، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو حق بیان کرتے ہوئے کسی معاملے میں جھجکتے نہیں ہیں۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش محبت میں رہنے لگے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ایک مضبوط ترین لڑکے کی حیثیت میں نظر آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 6 سال تھا۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ طیبہ جانا چاہتی ہوں، اور جانے کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ننھیال سے متعارف ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد کی قبر کی بھی زیارت کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آپ نے اجازت مانگی، جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اجازت عطا فرما دی، تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر، وہ ساتھ خادمہ بھی تھیں حضرت ام ایمن، یہ مختصر قافلہ جو ہے وہ ظاہر 2 اونٹوں پر مشتمل تھا، لیکن ظاہر ہے اتنا لمبا سفر 6 یا 7 دن کا سفر بنتا ہے سواری پہ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ، اور وہ اکیلے تو نہیں ہو سکتا، تو کسی قافلے کے ساتھ، وہ کسی بڑے قافلے کے ساتھ تھیں، تو وہاں پہنچیں۔ حضرت سیدہ آمینہ نے بنو عدی بن نجار کے ہاں دار النابغہ میں 1 ماہ تک قیام فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے، اب خود بتاتے تھے یہ وہ مکان ہے جس میں میری والدہ نے قیام کیا تھا، اور یہیں میرے والد ماجد کو بھی دفنایا
گیا۔ ایک دفعہ فرمایا میں نے بنو عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے کی مہارت حاصل کی تھی، یعنی آپ کی وہ ذہن میں سارا کچھ محفوظ تھا جو سفر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہودیوں کو چونکہ پتہ تھا، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جتنا اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اس طرح پہچانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام تو کہتے ہیں کہ بیٹوں کے بارے میں بھی ہمیں شک ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں ان کی والدہ نے کیا کیا ہو، لیکن یہ جو محمد کریم ہے ان کے سچا ہونے میں ہمیں کوئی شک شبہ نہیں تھا، ہمیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو حق اور سچ عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہودیوں نے دشمنی کا انداز اختیار کیا حضرت سیدہ آمینہ رضی اسد کی وجہ سے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا تو آپ نے وہاں سے سفر کرنا شروع کیا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ ابوا کے مقام پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے محسوس کر لیا یہ میری آخری سانسیں ہیں۔ آپ نے نصیحت برے اشعار اپنے بیٹے کے لیے کہے اور پیشگوئی بھی فرمائی کہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، کلو حی میت و کلو جدید بالی، ہر زندہ کو مرنا ہے اور ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، وہ کلو کبیر یفنا و انا میتا، ہر بڑا وہ فنا ہو اس نے فنا ہونا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، اور ذکری باقن وقت ترک تو خیرم و ولد تو توہرا، لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، خیر کے ساتھ باقی رہے گا، اس لیے کہ کیسی عظیم خبر خیر جو ہے وہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور کتنا ستھرا پاکیزہ بیٹا میں نے پیدا کیا، یہ کہا اور انتقال فرما گئی۔ وہیں پر آپ کا مدفن بنا، اور آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، یقین کیجئے بڑی شان و شوکت والے، ہر لحاظ سے بڑے اپنے دور کے، ان کے لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہیں، لیکن آقا کریم کی والدہ ماجدہ کے نام نامی اسم گرامی سے آج بھی آفاق گونج رہے ہیں، اور خدمت کے حوالے سے محبت کے ساتھ، ان کی غلامی کا دم بھرنے کے ساتھ، ان کا نام نامی ادب، احترام، تعظیم و توقیر کے ساتھ آج بھی لینا باعث سعادت سمجھا جاتا ہے۔ عرب و عجم کی ہزاروں شہزادیاں، بڑی بڑی تاج والیاں خاک کا پیوند ہوئیں، جن کا نام کوئی نہیں جانتا، مگر اس خاتون کے ذکر خیر سے زمین کے مشرق و مغرب میں انسانوں اور قدسیوں کی محافل و مجالس سے زمین و آسمان گونج رہے ہیں اور ہمیشہ گونجتے رہیں گے، کیونکہ ان کو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ والدہ کے بعد حضرت سید، اور کیوں اس کی حکمت کیا تھی؟ آپ کے والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس میں ایک حکمت وہی بات کہ بالغ ہونے کی حالت میں آپ پر کسی کے حقوق، ظاہر ہے حقوق و فرائض لازم ہوتے ہیں بلوغت کے بعد، تو کسی مخلوق میں سے کسی کے حقوق آپ پر لازم نہ ہوں۔ حضرت ام ایمن آپ کو اپنے ساتھ چمٹائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر آ گئی۔ پھر آپ نے کفالت کی، اور آپ کے لیے جو کرسی بچھی ہوتی تھی جہاں پہ وہ سرداری کی نشست پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپنا ہونے کے باوجود سیدھے آ کر بلا جھجک اس پہ چڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے چچا روکنا بھی چاہتے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، دعو ابنی فواللہ ان لہ لشانا، میرے بچے کو چھوڑ دو، رب نے ان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو پھر اس طرح وقت گزرتا رہا۔ جب آپ کی زندگی مبارک کا 8واں سال تھا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو آپ 8 سالہ عمر میں اشک بہاتے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ پھر آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور بعض لوگ اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے پرورش کی، یہ کیا وہ کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جناب ابو طالب نے پرورش نہیں کی، مصطفیٰ کریم ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں تو ان کو نوازنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی چچی جان خود کہتی ہیں کہ جب میرے بچے کھانا کھاتے تھے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمانے لگے تو ایسی برکت ہوتی تھی کھانے میں کہ سب کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو طالب کی کیا حیثیت کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کریں یا
کوئی اس طرح کا انداز، یہ محبوب کریم ہیں جن کے صدقے پوری کائنات کی پرورش ہوتی ہے، پوری کائنات کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی آپ اپنی برکتیں عطا فرماتے تھے۔ چند گھونٹ جس برتن سے دودھ آپ نوش فرما لیتے تھے، ایسی برکت ہو جاتی تھی کہ سب کے پیٹ بھر جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی بچا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس لیے جناب ابو طالب آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ سوالات کے حوالے سے دیکھ لیں اگر، تو ہم نبی پاک کی والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر مدینہ کے کیا مقاصد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی آپ سے محبت کے کچھ انداز، سیدہ آمینہ کے آخری کلمات کیا تھے اور اعلیٰ حضرت نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا ہے، اللہ کے آخری نبی والدین کریمین کی وفات کے بعد کس کس کی کفالت میں رہے، اور ان کی وصال قبل از بلوغت، نبی پاک کی بلوغت سے پہلے ان کے وصال میں کیا حکمت تھی۔ آج کا سبق ہمارا ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو ہم نے پڑھا ہے اخلاق کے عالیہ کے حوالے سے ان کو اپنانے کے، اور جو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز مبارک پڑھے ہیں، مختلف مواقع پر آپ کی عظمتوں کا اظہار پڑھا ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے دل میں بسا کے اپنے دل میں ان کی محبت و عظمت کی خیرات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔